तमाम देखने व सुनने वाले हमारे प्यारे प्यारे दोस्तों को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह। मैं मोहम्मद रिजवान रजा कौदरी और आप सभी का आपके अपने इस प्यारे से YouTube चैनल में खुशामदीद। आज मैं अपनी तमाम माओ बहनों, अपने भाइयों, दोस्तों और बुजुर्गों के लिए एक तस्बीह का एक ऐसा खास वजीफा लेकर हाजिर हुआ हूँ। जो बंदा रात को सिर्फ एक तस्बीह पढ़कर सोएगा, इंशाअल्लाह रातों रात तकदीर बदल जाएगी, बंद तालिक जिंदगी के खुल जाएंगे। आज की ये खास तस्बीह का खास वजीफा और ये खास अमल मेरी उन तमाम माओ बहनों के लिए है, उन तमाम भाइयों के लिए है जो बहुत परेशान हैं, जिनकी हाजतें पूरी नहीं हो रही, जिनकी दिलों की मुरादें नहीं पूरी हो रही, जो ये चाहते हैं कि उनकी हाजतें रातों रात पूरी हो जाएं, जो ये चाहते हैं कि उनकी मुरादें रातों रात पूरी हो जाएं, जो ये चाहते हैं कि उनके मकसद में उनको कामयाबी मिल जाए, उनका काम पूरा हो जाए, उनका मकसद पूरा हो जाए, या जो मालो दौलत हासिल करना चाहते हैं, जो रोजी रिस्क में खैर व बरकत चाहते हैं, जो दौलतमंद बनना चाहते हैं, या मेरी वो माएँ बहनें या मेरे वो भाई जो सालों से अपने लिए या अपने जवान बहन बेटियों के लिए या बेटों के लिए परेशान हैं, जिनकी शादियां नहीं हो रही, जिनके रिश्ते नहीं हो रहे, या जिनकी हाजतें पूरी नहीं हो रही, जिनकी मुरादें पूरी नहीं हो रही, जिनके मकासद पूरे नहीं हो रहे, तो आज रात आप मेरे कहने से सिर्फ ये एक तस्बीह बताए गए तरीके से पढ़कर देखना। मुक़द्दर का सितारा ऐसे चमकेगा कि आपकी दिलों की सारी हाजतें और सारी मुरादें इंशाअल्लाह ताला पूरी हो जाएंगी। अगर आपको अर्जेंट पैसों की ज़रूरत है, या आप किसी सख्त परेशानी में मुब्तला हैं, या आपकी कोई हाजत है जो आप चाहते हैं कि फ़ौरन पूरी हो जाए, मुझ समेत आज हर कोई चाहता है कि वो रात को मांगे और सुबह आँख खुले तो उसकी हर हाजत पूरी हो जाए। अगर आप रातों रात अमीर दौलतमंद बनना चाहते हैं, रातों रात अपने घर के हालात को बेहतर बनाना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपकी ख्वाहिशात रातों रात गैब से पूरी हो जाएं, आपकी सारी की सारी हाजतें गैब से पूरी हो जाएं, तो आप ये वजीफा सिर्फ एक बार मेरे बताए गए तरीके से पढ़कर देखिए। मेरा रब जिसकी मर्जी के बगैर एक पत्ता भी नहीं हिल सकता, आप ये एक तस्बीह पढ़ो, इंशाअल्लाह रब्बे करीम आपको सब कुछ अता फरमाएगा। जब कोई बंदा अल्लाह का जिक्र करता है, वज़ाइफ पढ़ता है और रब से अपने मकासिद, अपने ख्वाहिशात के लिए अर्ज करता है, अल्लाह से अपनी हाजतों के लिए दुआ करता है, अल्लाह से अपनी मुरादें मांगता है, तो अल्लाह ताला उसकी तकदीर बदल देता है, उसके हालात बदल देता है और उसकी हाजतें अपने फजलो करम से पूरा कर देता है। आप रात को ये अमल करके सोएं, सुबह आपकी आँख खुलने से पहले आपकी तमाम मुरादें पूरी हो जाएंगी, आपकी तमाम हाजतें पूरी हो जाएंगी। आपको अल्लाह देगा तो दुनिया की कोई ताकत आपकी कामयाबी को छीन नहीं सकती। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी माओ बहनों, आज तक आपने बहुत कोशिशें की होंगी, बहुत से वजीफे भी किए होंगे, बहुत से अमल भी पढ़े होंगे, लेकिन आज एक ऐसी तस्बीह का खास अमल मैं आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हुआ हूँ, जो पढ़ने के बाद कई महीनों की, कई दिनों की और कई घंटों की या कई सालों की आजमाइश के आपके जो दिन थे, जो आपकी सालों की हाजतें थी, सालों की मुद्दतों की मुरादें थी, इस एक तस्बीह को पढ़ने से इंशाअल्लाह ताला वो सब के सब हल हो जाएंगी। इस तस्बीह को पढ़ने का एक ख़ास तरीक़ा है, एक ख़ास तरतीब है, जो इंशाअल्लाह मैं आज की इस वीडियो में आपको मुकम्मल तौर पे बताऊंगा। इंशाअल्लाह ताला जब आप लोग मेरे बताए गए तरीक़े से इस वजीफे को, इस तस्बीह को पढ़ लेंगे, मेरे प्यारे दोस्तों, मेरी माओ बहनों, आज का ये वजीफा मेरी उन तमाम बहनों के लिए है जो घर में जवान बैठी हुई हैं, लेकिन उनके रिश्ते नहीं हो रहे, या रिश्ता अगर आता भी है तो वो टूट जाता है, या रिश्ते में कोई रुकावट आ जाती है, कोई परेशानी आ जाती है। लोग
دیکھ کر چلے جاتے ہیں۔ اگر کوئی بندہ رکاوٹ بن رہا ہے تو آپ اس بندے کو ذہن میں رکھ کر بیٹھیں، خود پڑھ لیں، ماں باپ پڑھ لیں۔ اسی طرح سے اگر آپ جلدی شادی کے اسباب چاہتے ہیں، شادی قریب ہے، ماں باپ پریشان ہیں کہ پیسوں کی کمی کی وجہ سے شادی میں پریشانی آ رہی ہے، یا بچی کا یا بیٹی کا یا بہن کا جہیز لینا ہے، یا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی پسند کی جگہ پر شادی ہو جائے، تو آپ اس شخص کو ذہن میں رکھ کر جس سے آپ شادی کرنا چاہتے ہیں یہ وظیفہ کر لیں، انشاءاللہ تعالی آپ کی پسند کی شادی ہوگی۔ یا آپ پریشان ہیں، آپ کے گھر کے اخراجات پورے نہیں ہو رہے، گھر کے خرچے پورے نہیں ہو رہے، اتنی مہنگائی کے دور میں کیا کریں گے؟ یاد رہے، میرا رب جب غیب سے دولت دیتا ہے تو وسیلے خود بخود بن جاتے ہیں۔ جب غیب سے مدد آتی ہے تو جلد شادی کے اسباب بھی بن جاتی ہیں اور کامیابی آپ کے ہر قدم پر مقدر ہو جاتی ہے۔ اگر آپ قرض دار ہیں، قرضے میں ڈوبے ہوئے ہیں، قرض میں مبتلا ہیں، تو آپ قرض سے نجات کے لیے، قرضے سے چھٹکارا پانے کے لیے پڑھ لو۔ جی ہاں، اگر آپ مقروض ہیں، آپ چاہے جتنے قرضوں میں ہوں، آپ لوگ اللہ پاک سے یہ وظیفہ پڑھ کر مانگیں، انشاءاللہ پہاڑ جتنا قرض بھی ہوگا تو اللہ پاک کے فضل و کرم سے ادا ہو جائے گا۔ قرض دینے والے اگر آپ سے قرض مانگ رہے ہیں، آپ کی راتوں کی نیند اڑی پڑی ہے، آپ کے دن کا چین چلا گیا ہے، آپ چاہتے ہیں کہ قرضوں سے جان چھوٹ جائے، تو آپ یہ عمل ضرور کر لو، اس ویڈیو کو پورا ضرور دیکھ لو اور یہ وظیفہ آپ ضرور کر لو۔ قرض دینے والے دروازے پر آ کر آپ کو ذلیل و رسوا کرتے ہیں، آپ کے گھر کی پریشانیاں بڑھتی جا رہی ہیں۔ آپ اپنے قرض سے مکمل چھٹکارا پانے کے لیے میرے کہنے سے صرف ایک بار یہ تسبیح پڑھ کر دیکھ لو، قرض داروں کو قرض سے مکمل نجات مل جائے گی۔ میرے پیارے دوستوں، یہ تسبیح اللہ پاک کا ایک ایسا ذکر ہے جس کی برکت سے آپ کی ہر پریشانیاں غیب سے ختم ہو جائیں گی اور آپ کی ہر حاجت غیب سے پوری ہو جائے گی۔ وہ رب جو پتھر میں کیڑے کو رزق دینے پر قادر ہے، جو پتھر میں کیڑے کو رزق عطا فرماتا ہے، آپ رو رو کر مانگیں گے تو کیا وہ آپ کی حاجات پوری نہیں کرے گا؟ خبردار، آپ آج اس تسبیح کو لاپرواہی میں ہرگز نہ چھوڑیے گا۔ جب کبھی بھی آپ کو پیسوں کی ضرورت پڑ جائے گی، یا جب کبھی بھی آپ پر ایمرجنسی آ جائے، آپ کو ارجنٹ پیسوں کی ضرورت پڑ جائے، یا جب کبھی آپ پر پریشانیاں، مصیبتیں حد سے زیادہ بڑھ جائیں، جب آپ کے راستے میں رکاوٹیں، بندشیں حد سے زیادہ بڑھ جائیں، جب آپ کو ہر قدم پر ناکامی کا سامنا کرنا پڑے، جب آپ کو پریشانیاں گھیر لیں، جب آپ خود کو بند گلی میں محسوس کرو، جب آپ کو کوئی راستہ نظر نہ آئے، کوئی راہ دکھائی نہ دے، تو پھر آپ اس تسبیح کو، اس وظیفے کو پڑھ لیجئے۔ یہ تسبیح انشاءاللہ آپ کو راتوں رات امیر بنا دے گی، انشاءاللہ آپ کو راتوں رات یہ تسبیح کامیاب بنا دے گی، انشاءاللہ اس تسبیح کی برکت سے راتوں رات آپ کی پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، راتوں رات آپ کی مشکلیں دور ہو جائیں گی، راتوں رات آپ کی حاجتیں غیب سے پوری ہو جائیں گی۔ جی ہاں، جب کبھی بھی پریشانیاں آئیں تو کسی کے پاس جانے سے پہلے، در در کی ٹھونکریں کھانے سے پہلے، لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلانے سے پہلے، لوگوں کے تانے سننے سے پہلے، کسی کے سامنے دستے سوال دراز کرنے سے پہلے، گھر کے کونے میں بیٹھ کر یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے پڑھ لو۔ انشاءاللہ رب کعبہ کے حکم سے آپ کے گھر کے تمام حالات بہتر ہو جائیں گے۔ میرے پیارے دوستوں، ہر کوئی جانتا ہے کہ جب تک رب نہ چاہے کامیابی مل نہیں سکتی، اگر رب نہ چاہے تو آپ کی حاجتیں پوری نہیں ہو سکتی، جب تک رب نہ چاہے تب تک مصیبتوں کا اور پریشانیوں کا خاتمہ نہیں ہو سکتا، تو پھر کیوں در در کی ٹھونکریں کھاتے ہو؟ میری آپ سے ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے، آج ایک ایسا مشکل کشا عمل آپ کو بتانے جا رہا ہوں جسے جب بھی کسی اللہ والوں نے پڑھا، اللہ کے بندوں نے، نیک لوگوں نے پڑھا، مسلمانوں نے پڑھا، جس کسی نے تنہائی میں بیٹھ کر یہ عمل پڑھا، پریشانی میں یہ عمل پڑھا، اس کے حالات بہتر ہو گئے، اس کی حاجتیں پوری ہو گئیں۔
اگر آپ بیمار ہیں، لاچار ہیں، اپنی بیماری سے آپ لوگ بے بس ہو چکے ہیں، اگر میرے کوئی بھائی، میری مائیں بہنیں لا علاج بیماری میں مبتلا ہیں، تو وہ لا علاج بیماریوں سے نجات کے لیے، چھٹکارا پانے کے لیے پڑھ لیں۔ اپنے گھر سے بے سکونی کے خاتمے کے لیے، پریشانیوں کی بے برکتی کے خاتمے کے لیے پڑھ لو۔ میرے پیارے دوستوں، آج لاکھوں کمانے والا بھی مہینہ ختم ہونے سے پہلے رونے لگتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے اور پریشان نظر آتا ہے کہ ہمارے گھر کے اخراجات پورے نہیں ہو رہے۔ جو 25, 30, 40 ہزار کے تنخواہ پر کام کرتے ہیں یا 10, 20 ہزار کے تنخواہ پر کام کرتے ہیں، سبھی اپنی پریشانیوں میں مبتلا ہیں، کیونکہ گھروں میں بے برکتی ہوتی ہے۔ اور جو کماتے ہی کم ہیں، جو 5, 10 ہزار کماتے ہیں، ان کے حالات کیسے بہتر ہو سکتے ہیں؟ وہ اپنے گھر کے اخراجات کو، اپنے خرچوں کو کیسے پورا کریں گے؟ ایک صاحب نے پوچھا کہ برکت کیا ہے؟ تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد، اسلام کے چوتھے خلیفہ، امیر المومنین، حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ، سیدائے کائنات سلام اللہ علیہا کے شوہر فرماتے ہیں کہ برکت یہ ہے کہ ایک کتے کے ایک بار میں 8-10 بچے پیدا ہوتے ہیں، اور دوسری طرف بکری زیادہ سے زیادہ 3 بچے پیدا کرتی ہے، اور کتے کے بچے 7-8 ہونے کے باوجود اس دنیا میں کم ہیں، اور بکری کے بچے 3 ہونے کے باوجود سارے سال کھائے جاتے ہیں، قربان کیے جاتے ہیں، بے شمار صدقے کیے جاتے ہیں، پھر بھی وہ 3 بچے اس دنیا میں زیادہ ہیں۔ بکری کے بچوں کی تعداد زیادہ ہے اور کتے کے بچے 7 سے 8 ہونے کے باوجود بھی کم ہیں۔ برکت یہ ہے کہ ان 3 بچوں میں رب کریم نے اتنی برکت ڈالی ہے کہ وہ سارا سال وہ حلال ہیں، انہیں کھایا بھی جاتا ہے، ان کا گوشت کھایا جاتا ہے، وہ قربان بھی ہوتے ہیں، عقیقہ بھی ہوتا ہے، صدقے بھی کیے جاتے ہیں، سارا سال ان کا گوشت بھی کھایا جاتا ہے، لیکن پھر بھی کم نہیں ہوتے۔ میرے پیارے دوستوں، میری ماؤں بہنوں، اسی طرح اگر آپ کے کاروبار میں، آپ کے روزی رزق میں، آپ کی کمائی میں، آپ کے پیسوں میں، آپ کے گھر میں، آپ کی دکان یا مکان میں خیر و برکت آ جاتی ہے، آپ کی مال و دولت میں برکت آ جاتی ہے، تو پھر آپ کے تھوڑے پیسوں میں زیادہ کام ہونا شروع ہو جاتا ہے، پھر آپ کے مسائل ختم ہو جاتے ہیں، پھر آپ پر بیماریاں نہیں آتی، آپ پر پریشانیاں نہیں آتی، آپ کے گھر میں رحمتوں کا، برکتوں کا نزول ہوتا ہے، آپ کے گھر میں برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ اگر آپ بھی اپنے گھر سے بے سکونی کا، بے برکتی کا خاتمہ کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ تمام مسائل سے، تمام پریشانیوں سے، تمام مشکلوں اور مصیبتوں سے، تمام حادثات سے اللہ کی پناہ میں جانا چاہتے ہیں، ان پریشانیوں، مصیبتوں، حادثوں سے بچنا چاہتے ہیں، تو رات کے وقت صرف ایک بار یہ تسبیح بتائے گئے طریقے سے پڑھ کر دیکھنا، صبح آپ کی مدد ہو جائے گی۔ رب سے مانگنا ہی سب سے آسان طریقہ ہے۔ آج ہماری ناکامی کا سب سے بڑا ریزن کیا ہے؟ آج ہماری ناکامی کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے؟ آج ہم پر کوئی مشکل وقت آتا ہے تو سب سے پہلے ہم کسی دوست، احباب، رشتہ دار سے مانگتے ہیں یا کسی دنیا دار کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہیں۔ جب کوئی منہ نہیں لگاتا، جب کوئی آپ کی مدد نہیں کرتا یا آپ کی مدد نہیں ہوتی، پھر ہمیں احساس ہوتا ہے کہ دینے والی ذات صرف اللہ کی ہے۔ یاد رہے یہ مسائل پہلے کے لوگوں پر بھی آتے تھے۔ اللہ کے بندے، اللہ والے رب کے علاوہ، رب سے مانگنے کے علاوہ کسی اور کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے تھے۔ وہ مصلی بچھاتے تھے، اللہ پاک سے دعا کرتے تھے، وہ کسی دنیا دار کے پاس نہیں گئے۔ آپ پر جب بھی مشکل وقت آئے، جب بھی پریشانی آئے، آپ کو ہمیشہ رب سے مانگنا ہے۔ آپ یہ وظیفہ پڑھیں اور رب کریم سے دعا کریں۔ میرے پیارے دوستوں، میرے بھائیوں، میری ماؤں بہنوں، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے آج کے اس خاص عمل کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے آپ کو بتاتے چلیں کہ اگر آپ حضرات اس چینل پر نئے ہیں اور اگر ابھی تک آپ نے ہماری اس پیاری سی یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو نیچے لال رنگ کا ایک بٹن ہوگا، ریڈ کلر کا ایک بیل آئیکن ہوگا، اسے دبا کر کے
آپ چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں، ساتھ ہی ساتھ بغل میں ایک بیل آئیکن ہوگا، ایک گھنٹے کا نشان ہوگا، اسے بھی دبا کر کے آل پہ پریس کر لیں۔ اس سے ہوگا یہ کہ آنے والی آپ کی تمام ضرورت کی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشنز آپ تک سب سے پہلے پہنچ آتی رہیں گی اور آپ ان ویڈیوز کو سب سے پہلے دیکھ پائیں گے۔ ویڈیو کو اگر ابھی تک آپ نے لائک نہیں کیا ہے تو آپ کو بتاتے چلے، یہ بالکل فری ہے، اس سے آپ کو کچھ نہیں جانے والا، لیکن آپ کی ایک لائک سے یہ ویڈیو کسی ضرورت مند تک پہنچ سکتی ہے، کسی کا فائدہ ہو سکتا ہے، کسی کا بھلا ہو سکتا ہے۔ اس لیے آپ لوگ اس ویڈیو کو دل سے ایک لائک ضرور کر دیں، اس سے ہماری حوصلہ افزائی بھی ہوگی، تو ویڈیو کو لائک کر کے ہمارا حوصلہ بھی ضرور بڑھائیں۔ اور اس ویڈیو کو اگر ابھی تک آپ نے شیئر نہیں کیا ہے تو یہ بھی بالکل فری ہے، آپ کی ایک شیئر سے یہ ویڈیو کسی ضرورت مند تک پہنچ سکتی ہے جسے اس وظیفے کی ضرورت ہو، جسے اس ویڈیو کی ضرورت ہو۔ اس لیے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر ضرور کریں، کم از کم اپنے کچھ قریبی لوگوں تک ضرور پہنچائیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کی حاجتوں کو پورا فرمائے، ہم سب کی مرادوں کو پورا فرمائے، ہم سب کی تکلیفوں کو دور فرمائے اور ہم سب کی دلوں کی ہر نیک و جائز تمناؤں کو، مرادوں کو اپنے فضل و کرم سے پورا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ آپ سبھی کامنٹ میں آمین ضرور ٹائپ کیجئے، کیا پتہ کس کی زبان سے نکلا گیا آمین کب قبول ہو جائے۔ تو کامنٹ باکس میں جائیے اور جا کر کے آمین ضرور ٹائپ کیجئے۔ آئیے ہم سب ویڈیو میں آگے بڑھتے ہیں اور وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ آئیے جانتے ہیں کہ یہ عمل کیا ہے۔ یہ عمل ایک رات کا ہے۔ آپ پر جب بھی مشکل وقت آئے، جب بھی غریبی، تنگ دستی، مفلسی آ جائے، جب بھی مصیبت آ جائے، آپ کو کچھ سمجھ میں نہ آ رہا ہو، اپنے گھر کے خاموش کونے میں بیٹھ کر رات کے وقت یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے پڑھ لیجئے۔ اگر آپ یہ وظیفہ روزانہ کی بنیاد پر پڑھتے ہیں تو آپ سمجھ لیں کہ آپ کی طرف آنے والی پریشانیوں کا، مصیبتوں کا غیب سے خاتمہ ہو جائے گا۔ آپ کو کرنا کیا ہے کہ باوضو یعنی وضو کی حالت میں وضو کر کے مصلی پر بیٹھ جانا ہے۔ اگر آپ کا وضو پہلے سے ہے تو اچھی بات ہے، اور اگر آپ کا وضو نہیں ہے تو پہلے وضو کر لیں۔ تو مصلی پر بیٹھ کر، جائے نماز پر بیٹھ کر آپ کو سب سے پہلے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک کا ہدیہ پیش کرنا ہے۔ آپ کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک پر درود پاک پڑھنا ہے۔ آپ چاہو تو یہ وظیفہ عشاء کی نماز کے بعد فوراً پڑھ لو، یا آپ کے پاس پوری رات موجود ہے، پوری رات میں کبھی بھی پڑھ لو، یا چاہو تو تہجد کے وقت پڑھ لو۔ فجر کی نماز سے پہلے یہ وظیفہ آپ کر سکتے ہیں، یعنی کہ عشاء کے بعد فجر سے پہلے آپ کبھی بھی اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ اگر آپ مغرب بعد اس وظیفے کو کرنا چاہیں تو مغرب بعد بھی کر سکتے ہیں، یعنی کہ پوری رات میں آپ کو پورا وقت ہے، آپ کے پاس پوری رات ہے، آپ کے پاس پوری رات میں جب چاہیں یہ وظیفہ آپ کر لیجئے۔ اگر آپ دکان پر ہیں، دفتر پر ہیں، آفس میں ہیں، اپنے کام کی جگہ پر ہیں، یا پھر سفر میں ہیں، جس جگہ جس وقت آپ کو مل جائے، آپ کو رات کے وقت صرف ایک تسبیح کا بتائے گئے طریقے سے یہ عمل لازمی پڑھ لینا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علی محمد بھی پڑھ سکتی ہیں، صلی اللہ علی محمد، جی ہاں یہ بھی ایک درود پاک ہے، یا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف اتنا بھی پڑھ سکتے ہیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یا بہتر ہوگا آپ درود ابراہیمی پڑھ لیں جو ہم لوگ نماز میں پڑھتے ہیں۔ درود ابراہیمی ہم آپ کو ایک بار پڑھ کر بھی سنا دیتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ درود ابراہیمی ہے جو ہم سبھی لوگ نماز میں پڑھتے ہیں، آپ یہ درود پاک بھی پڑھ سکتے ہیں۔
میرے پیارے دوستوں، میری ماؤں بہنوں، ہو سکتا ہے کہ بہت سے لوگ اس ویڈیو کو ابھی تک سکپ کر کر کے دیکھ رہے تھے۔ اگر آپ لوگ کاٹ کاٹ کر بھگا کر دیکھ رہے ہیں تو اب رک جائیں، کیونکہ اب ہم وظیفے کا طریقہ بتا رہے ہیں، بہت سی ضروری بات بتا رہے ہیں۔ ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات بہت امپورٹنٹ ہے، بہت خاص اور ضروری ہے۔ آپ کا ویڈیو کو سکپ کر کے دیکھنے سے ہو سکتا ہے وظیفے کے بارے میں کوئی ضروری بات آپ سے مس ہو جائے، کوئی ضروری بات رہ جائے جسے آپ نہ جان سکیں۔ اگر کوئی بھی خاص حصہ چھوٹ گیا تو وظیفے میں آپ کو کامیابی نہیں ملے گی، آپ کو فائدہ نہیں ہوگا۔ میرے پیارے دوستوں، میری ماؤں بہنوں، یہ موقع بار بار نہیں ملتے۔ یہ وظیفہ آج ایک بار میرے بتائے گئے طریقے سے پڑھ کر تو دیکھیے۔ ہر طریقے کے مسائل کا حل، ہر طریقے کی آپ کی حاجت، آپ کی مرادیں، جو بھی آپ لوگ چاہتے ہیں، درود پاک پڑھتے ساتھ ہی آپ کو فوراً اپنی حاجتوں کی، اپنے مقصد کی نیت کر کے یہ وظیفہ کرنا ہے۔ یعنی آپ کو اپنی حاجت کی، اپنی مرادوں کی نیت کر لینی ہے۔ مقصد کسی کا بھی ایک جیسا نہیں ہوتا، ہر کسی کے مقاصد، ہر بندے کی حاجت الگ الگ ہوتی ہیں۔ لہٰذا آپ لوگوں کا کوئی بھی مقصد ہے، مثال کے طور پہ آپ کا اپنا گھر نہیں ہے، آپ کرائے کے گھر میں، کرائے کے کمرے میں، کرائے کے مکان پر رہتے ہیں، تو آپ یہ وظیفہ کر کے نیا گھر مانگ لو۔ آپ کسی بندے سے نہیں مانگ رہے، آپ رب کریم سے مانگ رہے ہیں، ساری کائنات کو پیدا کرنے والے، ساری کائنات کو بنانے والے اللہ عز و جل سے مانگ رہے ہیں۔ آپ لوگ بندوں کے رب سے مانگ رہے ہیں، آپ لوگ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے رب سے مانگ رہے ہیں۔ تو جو مانگ سکتی ہیں مانگ لیں، جتنا مانگ سکتی ہیں مانگ لیں۔ دولت، شہرت، گاڑی، جو آپ لوگوں کو مانگنا ہے مانگ لیں۔ من پسند نوکری، من پسند انسان سے شادی، یا من پسند گھر، یا آپ اپنے گھر کے حالات کو بہتر بنانے کے لیے پڑھ لو۔ آپ اپنے گھر سے بے سکونی اور بے برکتی کے خاتمے کے لیے پڑھ لو۔ زندگی میں ہر مقصد کی کامیابی کے لیے، زندگی کی ہر حاجت کے پورا ہونے کے لیے آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ جب بھی آپ پر کوئی مشکل وقت آ جائے، آپ یہ وظیفہ پڑھ لو، انشاءاللہ آپ کی مشکل ٹل جائے گی۔ میرے پیارے دوستوں، میری ماؤں بہنوں، فوراً مشکلات کا، پریشانیوں کا خاتمہ ہو جائے گا۔ جلد سے جلد آپ اس ویڈیو کو لائک کریں تاکہ یہ ویڈیو آپ کے پاس سیو ہو جائے۔ آپ اس ویڈیو کو دوسروں تک شیئر کر دیں، سیو کر لیں۔ اس سے ہوگا یہ کہ جب بھی آپ کو اس وظیفے کی ضرورت ہوگی تو آپ اس ویڈیو کو سنیں اور اس وظیفے کو جانیں، کریں، اور اس وظیفے کی برکتوں سے فائدہ حاصل کر سکیں، اس عمل کی برکات سے مستفیض ہو سکیں۔ سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کر کے، اپنی آنکھوں کو بند کر کے، آنکھیں کھول کے آپ کو تعوذ اور تسمیہ پڑھ کے وظیفے کا آغاز کر دینا ہے۔ یعنی آپ کو سب سے پہلے درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ 3 بار پڑھ لیجئے۔ مصلی پر وضو کر کے آپ بیٹھ گئے تو 3 بار درود شریف پڑھیے۔ اس کے بعد آنکھوں کو بند کر کے اپنے مقصد کی، اپنی حاجتوں کی نیت کر لیجئے کہ آپ کن کن حاجتوں کے پورا ہونے کے لیے یہ وظیفہ کر رہے ہیں، اور دل میں یہ یقین رکھیے کہ انشاءاللہ اس وظیفے کو کرنے کی برکت سے آپ کی حاجتیں، آپ کی وہ مرادیں، آپ کی وہ مقاصد ضرور پورے ہوں گے۔ ٹھیک ہے، تو آنکھیں بند کر کے نیت کر لیجئے۔ اس کے بعد آنکھوں کو کھول لیجئے۔ پھر آپ کو تعوذ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور تسمیہ یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے۔ ٹھیک ہے، تو آنکھیں بند کر کے نیت کی آپ نے، آنکھیں کھولی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا۔ یہ آپ کا وظیفہ شروع ہو گیا، آپ کا وظیفے کا آغاز ہو گیا۔ اب آپ کو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ساتھ ہی فوراً آپ کو پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ اللہ پاک کے ایک نام کا وظیفہ ہے۔ میرے پیارے دوستوں، میری ماؤں بہنوں، میرے بتانے میں، سمجھانے میں وقت ضرور لگ رہا ہے، لیکن آپ کے پڑھنے میں صرف کچھ منٹ لگیں گے۔ جی ہاں، صرف کچھ منٹوں میں آپ یہ عمل کر لیں گے۔ اور اگر کوئی بندہ اپنی مشکلوں سے چھٹکارا پانے کے لیے، اپنی حاجتوں کے لیے کچھ منٹ نکال نہیں سکتا تو پھر وہ کبھی بھی کیسے کامیاب ہوگا؟ یاد رہے کہ پہلے نمبر پر آپ کو جو وظیفہ پڑھنا ہے
وہ وظیفہ اللہ پاک کے ایک نام کا وظیفہ ہے۔ آپ کو پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ ہے یا سبحانو، ٹھیک ہے، آپ کو پڑھنا ہے یا سبحانو، یا سبحانو آپ کو 100 بار پڑھنا ہے۔ اس کے بعد 100 بار پڑھنے کے بعد آپ کو پڑھنا ہے سبحان اللہ، جی ہاں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کا آپ کو وظیفہ پڑھنا ہے۔ سبحان اللہ آپ کو 100 بار یعنی کہ 100 ٹائمز پڑھنا ہے۔ ہم آپ کو پڑھ کر بھی سناتے ہیں، سمجھاتے ہیں۔ سبحان اللہ یہ ہو گیا 1 بار، سبحان اللہ یہ ہو گیا 2 بار، سبحان اللہ یہ ہو گیا 3 بار، سبحان اللہ یہ ہو گیا 4 بار، سبحان اللہ یہ ہو گیا 5 بار، سبحان اللہ یہ ہو گیا 6 بار، سبحان اللہ یہ ہو گیا 7 بار، سبحان اللہ یہ ہو گیا 8 بار، سبحان اللہ 9 بار، سبحان اللہ یہ ہم نے آپ کو 10 بار سبحان اللہ پڑھ کر سنایا، سمجھایا۔ آپ کو بالکل اسی طریقے سے کتنی بار پڑھنا ہے؟ 100 بار یعنی کہ 100 ٹائمز، 100 مرتبہ سبحان اللہ پڑھیں۔ جب کوئی بندہ 1 بار سبحان اللہ کہتا ہے تو اس کے لیے جنت میں ایک درخت لگا دیا جاتا ہے، یعنی آپ 1 بار سبحان اللہ پڑھیں گے تو آپ کے لیے جنت میں ایک جنتی پیڑ لگا دیا جائے گا۔ سبحان اللہ، اتنی برکت ہے اس وظیفے کو پڑھنے کی، اللہ پاک کا ذکر کرنے کی۔ سوچیں سبحان اللہ 1 بار ہم نے پڑھا اور جنت میں ہمارے لیے ایک پیڑ لگا دیا جائے گا۔ سبحان اللہ آپ تسبیح پر پڑھ سکتے ہیں، آپ کاؤنٹنگ مشین پر پڑھ سکتے ہیں، 100 بار آپ کو پڑھنا ہے۔ انگلیوں پر گن سکیں تو انگلیوں پر گن کر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اور جب آپ کی زبان سے سبحان اللہ نکل رہا ہو، آپ دل میں روتے ہوئے تڑپتے ہوئے دل میں اللہ سے مانگتے چلے جائیں، یعنی دل سے آپ دعا کرتے رہیں اور رو کر تڑپ کر پورے دھیان سے، پورے یقین سے اور محبت سے اللہ پاک کا ذکر کریں اور سبحان اللہ پڑھتے جائیں۔ آپ سبحان اللہ کی تسبیح پڑھنے سے اللہ پاک سے ہاتھ پھیلا کر جو بھی مانگیں گے انشاءاللہ میرا رب جھولیاں بھر بھر کر عطا فرمائے گا۔ بے شک اللہ رحمان ہے، رحیم ہے، کریم ہے، اس کے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں۔ وہ جسے چاہے بادشاہ بنا دے، جسے چاہے فقیر بنا دے، وہ فقیروں کو بادشاہ بنانے پر قادر ہے، وہ تقدیر کو بدلنے پر قادر ہے۔ سبحان اللہ پڑھنے سے رب کی تعریف ہوتی ہے اور رب کی تعریف کرنے والا رب کا لاڈلا بن جاتا ہے۔ جب کوئی بندہ اپنے مشکل وقت میں سبحان اللہ پڑھ کر اللہ کو پکارتا ہے اور اپنے مقصد کو ذہن میں رکھ کر پڑھتا ہے تو انشاءاللہ وہ سارے مقصد میں اس کو کامیابی مل جاتی ہے اور اس کے تمام کام، تمام حاجتیں، تمام دلی مرادیں پوری ہو جاتی ہیں۔ سبحان اللہ پڑھنے کے بعد آپ کو جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ آج کا خاص وظیفہ ہے، وہ آج کی خاص تسبیح آپ کو سورہ کوثر کی پڑھنی ہے۔ آپ کو سورہ کوثر کو یعنی انا اعطیناک الکوثر یہ پوری سورت آپ کو کتنی بار پڑھنی ہے؟ صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ جی ہاں، صرف 11 ٹائمز یعنی کہ 11 مرتبہ آپ کو سورہ کوثر پڑھنا ہے۔ ہم آپ کو 1 بار سورہ کوثر پڑھ کر بھی سنا دیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ یہ سورہ کوثر آپ کو 11 بار پڑھنی ہے۔ آج میں ایسا مشکل کشا عمل، ایک ایسا طاقتور پاورفل عمل، ایک ایسا خاص اور مجرب وظیفہ آپ کو بتا رہا ہوں، آپ سے شیئر کر رہا ہوں۔ اگر آپ پریشانیوں میں ہیں، مشکلوں میں ہیں، اپنی حاجتوں کے لیے پریشان ہیں تو آپ رات کو یہ عمل پڑھ کر سو جاتے ہیں۔ آپ تنگ دستیوں میں ہوں، مصیبتوں میں ہوں، جب آپ کو کوئی راستہ دکھائی دے نہ رہا ہو، کوئی راہ نظر نہ آ رہی ہو، جب آپ لوگ ہر طرف سے راستوں کو بند محسوس کر رہے ہوں تو 1 بار رات کو یہ وظیفہ پڑھ کر دیکھیے گا۔ دنیا آپ کی کامیابی کا تماشا دیکھنے کے لیے دور دور سے آئے گی۔
دنیا، یقین کریں آپ، دنیا آپ کی دولت کی، آپ کی کامیابی کا تماشا دیکھنے دور دور سے آئے گی۔ آپ کو سورہ کوثر پڑھنا ہے صرف 11 بار۔ آج تقریباً 70% مسائل کا حل پیسہ ہی ہے، اور بے شک پیسہ، مال و دولت، روزی رزق اور ہر چیز اللہ ہی دینے والا ہے۔ آج ایک ایسا خاص عمل، ایک ایسا خاص وظیفہ آپ کو بتا رہا ہوں۔ آپ کو سورہ کوثر کو 21 بار پڑھنا ہے۔ یاد رہے کہ وظیفہ پڑھنے کے دوران آپ کو کسی سے کوئی بات چیت نہیں کرنی، اور نہ کوئی آپ سے بات کرے گا۔ جب جب آپ کی زبان سے سورہ کوثر نکل رہی ہوگی، آپ سورہ کوثر پڑھ رہے ہوں گے، تو آپ اپنی حاجات کو دل میں رکھ کر دل میں اللہ سے مانگتے چلے جائیے گا۔ رب کریم سے اپنے مقصد کے لیے، اپنی مرادوں کے لیے دل میں دعا کرتے جائیے گا۔ صرف 21 بار سورہ کوثر پڑھنے کے دوران آپ پہاڑ جیسا سونا بھی چاہتے ہیں، یہ عمل کریں، انشاءاللہ آپ دنیا میں مالدار ہو جائیں گے، دولت مند بن جائیں گے۔ اور اگر آپ من پسند نوکری یا من پسند شادی کے لیے پڑھیں گے، یا پھر نیک و صالح اولاد کے لیے، اولاد میں بیٹا یا بیٹی کے لیے، انشاءاللہ رب کی ذات بہتر نہیں بہترین عطا فرمائے گی۔ جب کوئی اللہ کا بندہ خلوص دل کے ساتھ اللہ سے مانگتا ہے تو اللہ پاک اسے غنی کر دیتا ہے، اس کی مرادوں کو پورا فرما دیتا ہے، اپنے فضل و کرم سے اس کے حالات کو بدل دیتا ہے۔ یاد رہے دعا سے تقدیر بھی بدل جاتی ہے۔ میرے پیارے دوستوں، میری ماؤں بہنوں، ہمیں مانگنے کا طریقہ نہیں آتا۔ آپ رات کو یہ عمل پڑھ کر سوئیں، انشاءاللہ صبح آنکھ کھولتے ہی آپ کی ایک نئی زندگی کی شروعات ہو جائے گی، ایک نئی زندگی کا آغاز ہو جائے گا۔ آپ جس طرف بھی ہاتھ بڑھائیں گے، کامیابی آپ کا مقدر ہو جائے گی۔ آپ رب کریم سے جو بھی مانگیں گے، آپ کے مقدر میں لکھ دیا جائے گا۔ آج کا یہ وظیفہ پڑھنے کے بعد آپ کے منہ سے نکلی ہر بات پوری ہو جائے گی۔ اس لیے آج رب کریم سے تھوڑا نہ مانگنا، بلکہ زیادہ سے زیادہ مانگنا، وہ سب کچھ مانگنا جو آپ کو دنیا میں زندگی میں چاہیے۔ دنیا کے لیے بھی مانگنا، آخرت کے لیے بھی مانگنا، اپنے لیے بھی مانگنا، اپنے ماں باپ کے لیے بھی مانگنا، اپنے بہن بھائیوں کے لیے، اپنی فیملی کے لیے، اپنی اولاد کے لیے مانگنا، خاص کر اپنی آنے والی نسلوں کے لیے، اپنے ماں باپ کے لیے اور ساری دنیا کے مسلمانوں کے لیے مانگنا۔ میرے پیارے دوستوں، میرے بھائیوں، میری ماؤں بہنوں، جب کسی پر کوئی مشکل وقت آتا ہے، پریشانیاں آتی ہیں، مسائل آتے ہیں، تو ان کی بڑی بڑی وجہ گناہوں کی وجہ سے ہوتی ہے، کیونکہ گناہوں کی پکڑ ہوتی ہے، عذاب ہوتا ہے۔ جو پریشانیاں ہم پر آتی ہیں، ہمارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہیں۔ جب ہمارے گناہوں کی نحوست کی وجہ سے ہمارے حالات بگڑے ہیں، تو ہم کچھ بھی کر لیں، ہم کامیاب ہو نہیں سکتے۔ اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ اللہ پاک کی بارگاہ میں سچی توبہ کریں، یعنی اپنے گناہوں سے معافی مانگیں اور آئندہ کبھی گناہ نہ کریں۔ ابھی وقت ہے توبہ کرنے کا، ابھی توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، ابھی ہماری سانسیں چل رہی ہیں، ہم زندہ ہیں، تو مرنے سے پہلے نہ جانے کب موت آ جائے، اس لیے زندگی میں اللہ سے مانگ لیں، توبہ کر لیں، گناہوں سے معافی مانگ لیں، اور اپنے لیے مغفرت کی دعا مانگ لیں، اور پھر اپنی حاجتوں کے لیے بھی مانگ لیں۔ تو ہم نے آپ کو بتایا کہ آپ کو سب سے پہلے 3 بار درود پاک پڑھنا ہے، پھر آپ کو یا سبحانو 100 بار پڑھنا ہے، پھر آپ کو 100 بار سبحان اللہ پڑھنا ہے، پھر آپ کو 11 بار سورہ کوثر پڑھنا ہے، سورۃ الکوثر 11 بار پڑھنے کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے وہ بھی جانتے ہیں۔ ایک بات یاد رکھیں، ایک ایک بات بہت ضروری ہے، بہت خاص ہے۔ جتنی بار بتایا اتنی بار پڑھیں، اپنی طرف سے کم یا زیادہ نہ کریں، اور کوئی چیز چھوڑیں نہ، غلطی نہ کریں، کوتاہی نہ کریں۔ یہ وظیفہ پاک صاف حالت میں کریں، باوضو ہو کر کریں۔ آپ نے جلد بازی کی، اپنی طرف سے پڑھنے کی کوشش کی، تو وظیفے میں آپ کو کامیابی نہیں ملے گی، آپ کو فائدہ نہیں ہوگا، آپ کو کامیابی نہیں ملے گی۔ تو سورہ کوثر پڑھنے کے بعد آپ کو پڑھنا ہے استغفر اللہ۔ جی ہاں، جیسا کہ ہم نے بتایا، بہت سی ہماری پریشانیاں ہمارے اپنے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے ہوتی ہے۔ انسان تک جو بھی پہنچتا ہے وہ اس کے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے۔ تو ہمیں اپنے گندے اعمال سے، اپنے گناہوں سے اللہ پاک کی بارگاہ میں توبہ کرنی ہے،
اور ہمیں استغفار پڑھنا ہے۔ جی ہاں، استغفر اللہ یعنی میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں یا میں اللہ سے معافی مانگتی ہوں۔ جب بندہ اللہ سے معافی مانگتا ہے اور استغفار پڑھتا ہے تو اس کے تمام مسائل حل ہو جاتے ہیں، اس کی تمام پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں، اس کی حاجتیں پوری ہو جاتی ہیں۔ اگر وہ اولاد کا خواہش مند ہے تو اسے نیک و صالح اولاد ہوتی ہے۔ اگر اس کے دشمن اس کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں، وہ دشمنوں سے پریشان ہیں، تو انشاءاللہ اس کو دشمنوں سے چھٹکارا حاصل ہوتا ہے۔ اگر آپ جس بھی مسائل میں مبتلا ہیں، ان مسائل سے چھٹکارا پانا چاہتے ہیں تو استغفار پڑھیں۔ میری وہ بہنیں، میری وہ مائیں یا میرے وہ دوست، میرے وہ بھائی جو یہ کہتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، ہمارے اخراجات، ہمارے خرچے پورے ہونے کا نام نہیں لیتے، ہمارے مسائل ختم ہونے کا نام نہیں لیتے، وہ لوگ استغفار کو پڑھ کر دیکھیں، استغفر اللہ کو پڑھ کر دیکھیے۔ استغفر اللہ کو آپ کو اپنے ہاتھ کی انگلیوں پر یا پھر تسبیح کے دانوں پر یا پھر کاؤنٹنگ تسبیح پر صرف اور صرف 100 بار پڑھنا ہے۔ جی ہاں، 100 ٹائمز بھی آپ کو استغفار پڑھنا ہے، استغفر اللہ بھی آپ کو 100 بار پڑھنا ہے۔ ہم آپ کو پڑھ کر سناتے ہیں، سمجھاتے ہیں۔ استغفر اللہ یہ ہو گیا 1 بار، استغفر اللہ یہ ہو گیا 2 بار، استغفر اللہ یہ ہو گیا 3 بار، استغفر اللہ یہ ہو گیا 4 بار، استغفر اللہ یہ ہو گیا 6 بار، استغفر اللہ یہ ہو گیا 7 بار، استغفر اللہ یہ ہو گیا 8 بار، استغفر اللہ یہ ہو گیا 9 بار، استغفر اللہ یہ ہو گیا 10 بار۔ 10 بار ہم نے آپ کو پڑھ کر سنایا، سمجھایا۔ اسی طرح سے آپ کو پورے 100 مرتبہ یعنی کہ 100 ٹائمز پڑھ لینا ہے۔ استغفر اللہ 100 بار پڑھنے کے بعد آپ کو آخر میں بھی 3 بار درود پاک پڑھ لینا ہے۔ آخر میں بھی درود پاک پڑھیں۔ کتنی بار پڑھیں گے؟ 3 بار۔ وہی والی درود پاک جو آپ نے شروع میں پڑھی تھی، وہی درود پاک آپ کو آخر میں بھی پڑھ لینا ہے۔ ایک بار پھر سے سن لیں، سمجھ لیں کہ آپ کو کیا کیا کس طرح سے پڑھنا ہے۔ آپ کو سب سے پہلے باوضو ہو کر مصلی پر یا جائے نماز پر بیٹھ جانا ہے۔ آپ سفر میں ہوں تو کسی پاک صاف جگہ پر بیٹھ جائیں، آپ اپنے دکان یا آفس میں ہوں تو وہاں کسی پاک صاف جگہ پر بیٹھ جائیں، یا ہمارے بھائی اس وظیفے کو مسجد میں بھی بیٹھ کر سکتی ہیں، ہماری مائیں بہنیں اسے گھر پر بھی کر سکتی ہیں، ہمارے بھائی بھی گھر پر کر سکتی ہیں۔ تو آپ کو سب سے پہلے 3 بار درود پاک پڑھنا ہے، اس کے بعد 100 بار یا سبحان پڑھنا ہے، پھر آپ کو 100 بار سبحان اللہ پڑھنا ہے، پھر آپ کو 11 بار سورہ کوثر پڑھنا ہے، پھر آپ کو استغفر اللہ بھی 100 بار پڑھنا ہے۔ اتنا پڑھنے کے بعد آخر میں بھی 3 بار درود پاک پڑھ لینا ہے، ٹھیک ہے؟ اول و آخر 3 بار درود پاک اور 100 بار یا سبحان، 100 بار سبحان اللہ، 11 بار سورہ کوثر اور 100 بار استغفر اللہ۔ اتنا آپ کو پڑھنا ہے۔ ہم نے آپ کو ڈیٹیل میں اچھے سے سنایا، سمجھایا اور وظیفہ کرنے کا طریقہ بتایا۔ اس کے بعد آپ کو کرنا یہ ہے کہ فوراً اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر دعا کریں۔ دعا کے شروع اور آخر میں ایک بار کم از کم درود شریف ضرور پڑھ لیں۔ تو دعا کے لیے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائیں اور 1 بار درود شریف پڑھیں۔ اس کے بعد اللہ سے رو کر اپنے گناہوں کی معافی مانگیں کہ آپ سے زندگی میں جو بھی غلطیاں ہوں، بے شک اللہ سب جانتا ہے۔ میرے پیارے دوستوں، میری ماؤں بہنوں، اللہ غفور الرحیم ہے، وہ معاف کرنے والا ہے۔ تو اس سے رو کر اپنے گناہوں کی معافی مانگیں اور پکا عہد کریں کہ اللہ آج کے بعد یہ غلطیاں نہیں کریں گے، یہ گناہ نہیں کریں گے، مولا غلطی ہو گئی، معاف کر دے۔ بے شک وہ معاف کرنے والا بڑا کریم ہے۔ تو میرے پیارے دوستوں، اپنے گناہوں کی معافی مانگیں اور پھر اپنی پریشانیوں سنائیں کہ مولا اس پریشانی میں مبتلا ہے، مولا تعالیٰ پھنس گئے ہیں، اے اللہ پھنس گئے ہیں، مولا تعالیٰ ہم پریشان ہیں، اے اللہ ہماری اس حاجت کو پورا کر دے، اے اللہ اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہمارے اس مقصد کو پورا کر دے، اے اللہ ہماری ان پریشانیوں کو دور کر دے، اے اللہ ہمیں اس مشکل سے بچا لے۔ اپنے رب سے رو کر مانگیں۔ دنیا والوں کو دکھ کیوں سناتے ہو؟ رب کو اپنا دکھ سناؤ، بے شک وہ سب جانتا ہے۔ اگر آپ اپنا دکھ سنا کر اس سے مانگیں گے تو انشاءاللہ وہ ضرور عطا فرمائے گا۔ تو اللہ سے رو کر گڑ گڑا کر دعا کریں، دل میں بھی روئیں،
چہرے سے بھی روئیں اور آنکھوں سے آنسو نہ نکلے تو رونے والا چہرہ بنا کر گڑ گڑا کر دعا کریں، اور دعا کرنے کے بعد آخر میں بھی ایک بار درود شریف پڑھ لیں۔ یاد رہے جسے اللہ عطا فرمائے گا اسے دنیا کی کوئی بھی طاقت اس سے اس کی کامیابی کو چھین نہیں سکے گی، آپ سے کوئی بھی دنیا کی طاقت آپ کی کامیابی کو، آپ کی خوشیوں کو چھین نہیں سکے گی۔ یاد رکھیے گا جس کے ساتھ رب ہو اس کا دشمن دروازے پر بھی آئے تو اس کا بگاڑ کچھ نہیں سکتا۔ جس کے ساتھ رب ہو تو اللہ کا ذکر کریں، اللہ کی عبادت کریں اور اللہ سے ڈریں، اللہ کو راضی کرنے والے کام کریں، اللہ کی عبادت کریں، انشاءاللہ کوئی بھی مشکل آپ کو نہیں چھو سکے گی، کوئی بھی غم آپ کو پریشان نہیں کر سکے گا۔ بے شک اللہ والوں کو نہ کسی چیز کا خوف ہوتا ہے نہ کسی چیز کا غم ہوتا ہے۔ تو میرے پیارے دوستوں، دعا کرنے کے بعد آخر میں بھی ایک بار درود شریف پڑھ لیں۔ اتنا آپ کو یہ عمل کرنا ہے اور اللہ سے دعا کرنی ہے۔ انشاءاللہ تعالی آپ اس عمل کو 1 دن بھی کر سکتے ہیں، 7 دن بھی کر سکتے ہیں، 11 دن بھی کر سکتے ہیں۔ آپ کو جب فائدہ محسوس ہو تب تک آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ آپ ہمیشہ کرنا چاہیں تو ہمیشہ کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، امید ہے آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ بڑا پیارا وظیفہ ہم نے آپ کو بتایا۔ آپ پورا وظیفہ روزانہ نہ پڑھنا چاہیں تو کم از کم سورہ کوثر 11 بار روزانہ پڑھ لیں، یا پھر آپ سبحان اللہ جو ہے آپ 100 بار پڑھ لیں روزانہ۔ اگر آپ سورہ کوثر کا یہ وظیفہ نہ کر پائیں تو کم سے کم روزانہ آپ استغفار کو 100 بار ضرور پڑھ لیا کیجئے، کیونکہ اس کی برکت سے ہمیشہ آپ کی آنے والی پریشانیاں دور ہوتی رہیں گی، آپ کی حاجتیں اور مرادیں پوری ہوتی رہیں گی، اور آپ کے نامہ اعمال میں ڈھیر سارا ثواب بھی لکھا جائے گا۔ تو میرے پیارے دوستوں، میرے بھائیوں، میری ماؤں بہنوں، اس عمل کو ضرور کیجئے۔ آپ کم از کم 1 دن کریں، اس عمل کو ضرور کریں۔ آپ کو یہ وظیفہ ہم نے بتایا پوری رات میں کبھی بھی کر سکتی ہیں، پوری رات ہے آپ کے پاس۔ تو میں محمد رضوان رضا قادری انشاءاللہ تعالی ایسی ہی کسی پیاری ویڈیو میں پھر ملوں گا۔ دعاؤں کی گزارش۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔